आखिर नसीमान नंद ने तबलीग वालों को सामने रख कर आरएसएस वालों को कर दिया एक बड़ा चैलेंज। आखिर ये क्या बात पेश आ गई मेरे दोस्तों, यहां तक कह डाले कि आरएसएस के बाप में दम नहीं है कि ये काम कर ले जो तबलीग वाले कर रहे हैं। वो कौन सा काम, हम उनकी जुबानी आपको सुनवाने वाले हैं। और उसके बाद मेरे दोस्तों, मौलाना शमशुद्दीन मकराना जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनकी जुबानी सुनाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि तबलीग वाले जो काम करते हैं वो सही है या गलत। एक बड़ी बात आज आपके सामने आने वाली है, एक बड़ी वीडियो आपके सामने आने वाली है। और उसके पहले कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है तबलीग वालों को लेकर। जो बातें मैं अर्ज कर देता हूं उसके बाद ये दोनों वीडियो आपके सामने आने वाली है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि तबलीगी जमात किसी पहाड़ी से उतरती हुई जा रही है, उसमें एक मजबूर भी है, लाचार भी है, और उसके बाद तरह तरह की तकलीफें आपको नजर आ रही होंगी। और एक जमात और आपको दिखेगी कि वो लोग बर्फबारी के अंदर अपनी बैग को टांगे हुए सफर को पूरा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस मैं ये बतलाना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर मसलकी झगड़े ना होते और बहुत सी ऐसी बातें जो अकीदे को खराब कर देती हैं, अगर ये चीज हमारे अंदर ना होती तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस लहज पर काम करना, ये जो काम करते हुए आपको ये नजर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, यहाँ तबलीग का मसला नहीं है, यहाँ सारे मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम देकर मैं वो दोनों वीडियो आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मुसलमानों तक दीन का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, यानी जो भी दुनिया में अच्छे काम करने के लिए हमको भेजा गया है वो सारी बातें एक दूसरे तक ले जाना, ये जो तरीका है, एक एक घर पर जाके कुंडी खटखटाना और ये बतलाना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए पैदा किया है। अगर अकीदे की खराबी इसमें ना है, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो ये तमाम मुसलमानों के लिए आज चाहे मेरी वीडियो पर से कोई चला जाए मेरे दोस्तों, जो हक है वो हक है। अगर अकीदा खराब नहीं हो रहा है तो इससे प्यारा, इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भरी पड़ी है, एक दूसरे तक जा जाकर बातों को बतला रहे हैं, अपनी फिक्र और उड़न को जतला रहे हैं। जाने से ही काम बनेगा ना एक दूसरे तक मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। रह गया सवाल तबलीगी जमात के अंदर जो बिगाड़ है, जो खराबी है, जो गलत हदीस, गलत फजाइल अगर वो बतला रहे हैं, जिससे दीन को फायदा तो पहुंचता जा रहा है लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि गलत बातें लोगों के नॉलेज में आती जा रही हैं, तो इसका नुकसान भी तबलीग वालों के जिम्मे आएगा। हालांकि एक बड़ी कुर्बानी ये दे रहे, अगर ये सारी चीजें हटा दी जाएं, जैसा कि बरेली मसलक वालों को इश्काल है कि बहुत सी बातें कुफ्र की इनके अंदर पाई जाती हैं, बरेली मसलक कह रहा है। हालांकि बरेली मसलक के उलमा ये फरमा रहे हैं, जैसे मौलाना शमशुद्दीन मकराना जिसकी वीडियो में दिखाने वाला हूं, वो ये कह रहे हैं कि सारे देवबंदियों के ऊपर ये फतवा नहीं लगाया जा सकता कि वो काफिर हैं। कुछ चंद लोग हैं जो उस अकायद को मानते हैं, उस अकायद पर यकीन रखते हैं, बाकी बहुत बड़ी तादाद में देवबंदी मसलक के लोग उस अकायद को नहीं मानते, उस अकायद के बारे में नहीं जानते, अनजान है, उनको पता ही नहीं है, तो उनको काफिर कहना ये दुरुस्त नहीं है। ये मौलाना शमशुद्दीन मकराना की गुफ्तगू है। अब आगे पता चला कि न जाने कितने तबलीग में निकले हुए लोग जो उस अकीदे से ताल्लुक नहीं रखते होंगे, जैसा कि मौलाना शमशुद्दीन मकराना ने समझाने की कोशिश की है। और जो किसी को काफिर कहेगा और काफिर का सबूत उसके अंदर नहीं पाया गया, तो ये भी बतला रहे हैं हमारे उलमा कि खुद वो काफिर हो सकता है। इसकी तहकीक आप उलमा से कर लेना। मेरे अजीजों, देखो, बात मेरी समझने की कोशिश करो कि मैं तबलीग वालों की इस मौके पर तारीफ क्यों कर रहा हूं। तारीफ मैं इनकी नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरीके की कर रहा हूं, अपना वक्त निकालकर। जब तक हम एक दूसरे के दरवाजों पर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी मसलक का रहने वाला हो, उसको यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, एक एक का दरवाजा। सवाल ये है, अल्लाह के रसूल एक एक की फिक्र करते थे। अब रह गया सवाल तरीका, तो ये उन्होंने अपनाया है तबलीग वालों ने, लेकिन बहुत सी खराबियां आ गई, बहुत सी गलतियां आ गई, बहुत से बोल ऐसे बोलने लगे जिससे बहुत तमाम लोगों को इश्काल होने लगा कि इस तरह से ये बात नहीं बोलनी चाहिए, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े आलिम हैं, वो भाई जो गलत हो तो बताएंगे, तो उसको मानते अगर ये और उसको यदि अपनी जिंदगी में सुधारने की कोशिश करते,
تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اور تبلیغ والوں سے محبت کرتے، اور تبلیغ، دیکھو تبلیغ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو دھیرے دھیرے جو ہے لوگ ایک فرقے کی شکل دے دیے، ایک مسلک جیسے بنتا جا رہا ہے، حالانکہ تبلیغ کا کام ہر مسلک میں رہنے والے کے ذمے ہے۔ ضروری نہیں کہ 3 دن لگا کر وہ تبلیغ والا کہا جائے گا، 40 دن پورا لگائے گا تو تبلیغ والا کہا جائے گا، اور وہ جو بھی اصول و ضابطے تبلیغ والوں کی طرف سے آیا ہے تو وہی تبلیغ ہے۔ بلکہ تبلیغ تو کسی بھی انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، چاہے دیہات میں رہنے والا، چاہے شہر میں رہنے والا، چاہے دکان پر رہنے والا ہو، چاہے سفر میں ملنے والا ہو، اور چاہے جنگل میں رہنے والا ہو، اس تک پیغام حق کا پہنچانا، یہ جو ہے تبلیغ ہے، نہ کہ ان شکلوں سے جو دین پھیل رہا ہے یہ اصل تبلیغ ہے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم کسی موقع پر کسی طرح بھی ہم لوگوں کے پاس جا کر، لوگوں کو اندکار سے نکال کر، جو لوگ ایمان سے خارج ہوتے جا رہے ہیں، مرتد ہوتے جا رہے ہیں، غسل کا فرض نہیں معلوم، وضو کا فرض نہیں معلوم، نماز کے شرائط نہیں معلوم، اور نماز کے واجبات نہیں معلوم، بہت سے مسائل نہیں معلوم ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ان کا جو ایک رول ہے، ایک جو طریقہ ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر وہ کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے، آپ کو نکالنا پڑتا ہے، تب جب آزاد انسان رہتا ہے، کوئی مفتی، عالم، حافظ یا بہت زیادہ متقی پرہیزگار مسلمان، تو اس طریقے سے جب ایک اس کے اوپر پریشر نہیں ہوتا تو کبھی وہ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اور کرتا بھی نہیں ہے، صرف اپنی ہی بات کرتا ہے۔ لیکن جب ایک فکر، ایک اجتماعیت ہوتی ہے، چاہے وہ اس شکل سے ہو یا نہ ہو، کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، ہم کو یہ علاقہ کور کرنا ہے، ہم کو یہ ضلع کور کرنا ہے، ہم کو اتنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، تو وہ اس شکل کے علاوہ بھی جس دن چاہے قدم اٹھائیں اور نکل پڑیں۔ جیسے بہت سی عورتوں کے مسائل ہیں اور بہت سے مردوں کے مسائل ہیں جو نہیں جانتے، تو ایک جماعت ہو، جا کے دروازوں پہ سمجھائے۔ تو اب سوال یہ ہے، شیطان اس بات سے روک رہا ہے کہ یہ شکل تو تبلیغ والوں کی، ہم کیسے کام کریں؟ اگر ہم ہر مسلمان اس شکل سے کام نہیں کریں گے، شکل مطلب کہ تبلیغ والی کی تبلیغ جیسی شکل کا سوال نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ہر مسلمان تک پہنچو گے۔ آپ جلسہ کرتے ہو تو سارے مسلمان آتے نہیں، آپ اجتماع کرتے ہو تو سارے مسلمان آتے نہیں، آپ مدرسے میں کوئی پروگرام کرتے ہو سارے مسلمان آتے نہیں، پتہ چلا جمعہ کے بیان میں سارے مسلمان آتے نہیں، آخر میں آتے ہیں جب نماز کھڑی ہونے والی تھی، تو پتہ چلا چل کر ہر مسلمان کو ایک گروپ بنانا ہوگا، 2 کا، 4 کا، 6 کا، 8 کا، 10 کا، اور اس کے بعد اس کی خوبیوں کو بیان کر کے پیغام حق اس تک پہنچانا ہوگا۔ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نکاح کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اسلام سے کافر کتنے باتوں سے مسلمان ہو جاتا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہم سب کی ہیں میرے دوستو۔ ضروری نہیں کہ اس شکل کو اپنایا جائے، لیکن یہ شکل یہ بتا رہی ہے کہ اسی شکل سے، اب یہ بھی نہیں کہ دوسری جو شکلیں اپنائی گئی اس سے نہیں دین پھیل رہا ہے، لیکن اس شکل سے ایک ایک کی نگرانی ہوتی ہے نا، ایک ایک کے پاس آ جاتے ہیں نا، تو سارے لوگ کور ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری شکل سے دین نہیں پھیل رہا ہے، دوسری شکل سے بھی پھیل رہا ہے، لیکن اس شکل کے اپنانے سے ایک ایک گھر کی ذمہ داری، اسی لیے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ آپ مت لگاؤ، لیکن اس شکل کو اپنانا پڑے گا کہ ایک بھی گھر چھوٹنے نہ پائے، ایک بھی انسان چھوٹنے نہ پائے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ، تو دیکھو عقیدے کے معاملے میں آپ کتنے بڑے بھی تبلیغ والے بن جائیں، کتنا بھی زیادہ لوگوں کو دعوت دینے والے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے کافر ہو جاتے ہیں یا مشرک ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ساری نیکیاں آپ کے کام نہیں آنے والی۔ لیکن یہ طریقہ میرے دوستو ہر مسلمان کو اپنانا ہے کہ وہ ایک ایک کو نشانہ بنائے، ایسا نہیں کہ پروگرام کر لیا باقی لوگ چھوٹ گئے۔ تو میرے دوستو یہ شکل بہت ہی پیاری ہے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم کس مسلک کے ہو، وہ کس مسلک کے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہر مسلمان اگر اس طرح محنت کرے، وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کرے، اپنے عقیدے کو بچا کر کرے، یہ نہیں کہ تبلیغ والوں کی شکل پہ ہی کرے، لیکن شکل یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میرے دوستو یہ زندگی سے میل کھا رہی ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے دروازے پہ جاتے تھے اور جھاپڑوں سے ان کو مارا گیا، تھپڑ برسائے گئے ان کے چہروں پر، اور اس طریقے سے بہت سی پریشانیوں کا وہ سامنا کیے۔ تو تبلیغ کے راستے میں جب آپ نکلتے ہیں، جب انجان جگہ آپ جاتے ہیں جہاں آپ کی کوئی پہچان والا نہیں ہے، تو وہ دقتیں وہاں پر بھی آتی ہیں، تو یہ سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ہاں میرے عزیزو، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تبلیغ والا ہو گیا یا میں تبلیغی مسلک کا ہو گیا، میں جو صحیح چیز تھی وہ بتلا رہا ہوں، اس لیے کہ خدا قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ صحیح طریقہ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، کہ ایک بھی میرا بندہ چھوٹنے نہ پائے، کسی کی 10 اولاد ہو، 9 کسی بھی جو ہے سیلاب میں یا کسی بھوکمپ میں یا کسی طوفان میں کھو جائے، ایک بچا رہے، تو کیا وہ برداشت کرے گا، وہ صبر کرے گا؟
وہ کسی بھی حال میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے تبلیغ کی شکل یہ تبلیغ والوں کی بڑائی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اسی طرح گھر گھر کی ملاقات کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بلا بلا کر مسائل سکھایا کرتے تھے اور اندھیرے سے نکال کے اجالے کی طرف لاتے تھے۔ آئیے اب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے لمبی گفتگو کر لی، میرے اندر ایک طرف تھی جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، چاہے آپ ناراض ہو چاہے خوش ہو۔ آئیے دیکھیے نسیمہ نند نے کیا کہا، اس کے بعد مولانا شمس الدین مکرانہ والی بات سننا ہے۔ قریب 1.5 سے 2 کروڑ کے بیچ میں مسلمان 3 دن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ آپ 1.5-2 کروڑ بھی نہ مانے تو 50 لاکھ سے کم کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ RSS کے باپ میں ہمت نہیں 50 لاکھ ہندو ایک جگہ جوڑ کر دکھا دیں، ان میں نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سنگھن RSS نہیں ہے کہ قریب 1.5 سے 2 کروڑ کے بیچ میں مسلمان، مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ اجتماعیت اتنے بڑے پیمانے پہ کیسے جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، دیکھو پھر آپ کہیں گے کہ میں طرفداری کر رہا ہوں۔ اللہ کی مدد کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وہاں کوئی وواد بھی، وہاں کوئی فساد بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی پولیس، کوئی فورس کی ضرورت نہیں پڑتی، ہونے کا ہو بھی جاتا ہے، ہوا بھی ہے، لیکن اکثریت اتنا بڑا مجمع جمع کر لینا میرے دوست، لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ جبکہ اس میں بہت سے برادری کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہم کو اچھی بات لے لینا ہے، اچھی بات لے لینا ہے، جو غلط بات اس کو چھوڑ دینا ہے، تاکہ محبت، تاکہ ایکتا، تاکہ بھائی چارگی، تاکہ مسلکی اختلاف کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ مطلب مسلکی اختلاف کا مطلب یہ کہ دوری، مسلکی اختلاف تو رہے گا لیکن دوری نہ سمجھ میں آئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، کھائیں، پیئیں، لیکن جہاں ہمارا مسلکی اختلاف ہے وہاں دوری اختیار کر لیں۔ مسلکی اختلاف دوری کا مطلب کہ اس پر عمل ہم نہ کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوری کا مطلب کہ ہم دور ہو جائیں، منہ پھیر لیں، سلام کرام بند کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اختلاف میں ہم الگ ہیں، لیکن بھائی چارہ کے معاملے میں اسلامی کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اس اعتبار سے ہم ایک ہیں۔ ہمارے یہ اللہ کا یہی مقصد ہے، یہی منشا ہے۔ آئیے وہ کلپ سن لیجئے مولانا شمس الدین مکرانہ کی، جس کا آپ نے انتظار کیا ہوگا، اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ روٹین میں کہ ساروں کو ایک لکڑی سے ہانکا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ پھر اس میں المحند المفند کتاب جو لکھا گیا حضرت، آپ کام کیجئے، دین کا کام کر رہے ہیں نا آپ۔ جی جی جی، نہیں میں وہ چیز نہیں، آپ کا بیان میں بولا سن لیجیے، آپ بس کام کرتے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کے نزدیک جو بہتر لگے وہ کام کرو، قوم کی اصلاح کرو، ٹھیک ہے، برابر؟ جی جی، میں آپ کا بیان رات کو بھی آیا، بیان آیا کل جو کچھ لوگ خرافات کرتے ہیں، کیا کیا جائے اس کے لیے آپ جانتے ہیں۔ نہیں وہی کہتا ہوں، عوام کو دین کی طرف لوگ بلانے چھوڑ کے عام بندہ نہیں جانتا کہ کیا ہے، مطلب یہ فرق کیا ہے دونوں کے بیچ میں، کیا معاملہ کیا نہیں ہے، عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہی دیکھتے ہیں حضرت، عوام کو ایسے ایسے لوگ بیان کرتے ہیں، ابھی ایک کہ وہ حسمتی جو ہے وہ ایسے ایسے بیان کرتے ہیں، وہ سب الٹے سلٹے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں عوام جو پڑھے لکھے نہیں ہیں حضرت، جو روزہ نماز نہیں جانتا ہے، جو وضو اور غسل نہیں جانتا، اس کو کہاں کھینچ لا رہے ہیں آپ؟ حق بات کیجیے نا بھائی، اللہ کے ولیوں کی بات کیجیے، نبی کی سیرتوں کی بیان کیجیے، یہ سب چیز، لیکن آپ صرف بیان کریں گے یہ چیز خالی لے کے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت بیان کرتے نہیں صرف لے کے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ویڈیو کیسی لگی؟ میں نے جتنا ہو سکا اپنی کوشش کی، میں بھی انسان ہوں، لڑکھا رہا ہوں ادھر ادھر کی باتیں، اور بہت سے الفاظ جملے ادھر سے ادھر ہو جا رہے، لیکن میرے اندر کی فکر اگر دیکھو گے تو ہر مسلمان کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے آپ ایک جماعت بناؤ، 4 6 10 کی بناؤ، لوگوں کے پاس جاؤ اور منت سماجت کرو۔ لوگ بہت زیادہ اندھیرے میں ہیں، لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، لوگ کو کفر کے بارے میں نہیں معلوم، لوگ کے نکاح ٹوٹنے کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ ہر عالم کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ اس بات سے بھی شیطان ہمیں روک رہا ہے کہ تبلیغ والوں کی یہ شکل ہو جائے گی، اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ شکل سے اگر فائدہ ہے ہم کو، اگر کوئی ہمارا دشمن روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے اور بہت زیادہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ گھات کیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن روڈ پہ وہ فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہم بھی ڈرائیور ہیں، اب ہم بولیں گے نہیں ہم اس روڈ پہ نہیں چلائیں گے، ہم یہ والے روڈ پہ چلائیں گے، لیکن جبکہ گھاٹا ہو رہا ہے۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، ہم اپنا کام کریں، اسی روڈ پہ ہم بھی گاڑی چلائیں، ہم بھی لوگوں کے پاس جائیں، اس شکل اس طریقے سے 3 دن 40 دن چلا، ٹھیک ہے، ہم اس سے احتیاط کریں، لیکن شکل میرے دوستو وہی ہم کو جو ہے فائدہ پہنچائے گی۔ بہت بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو کور کرنا ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن یہ پوچھیں گے کہ یہ اسباب موجود تھا لوگوں کے دروازے جانے والا، لیکن تبلیغ کی شکل دیکھ کر جو ہے لوگوں کے پاس نہیں جاتے تھے، اور میرے دین کو اتنا بڑا نقصان پہنچا دے کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ ایک ایک کے پاس جاؤ گے نا، ممبروں سے بیان کرنے سے کور نہیں ہوگا۔ بات سمجھی نہیں پا رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے دوستوں، ویڈیو کو پوری طاقت لگا کر شیئر کرو، اور میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو پر اعراض مت کرو۔ انشاءاللہ آئندہ اس سے بہتر
अच्छे अंदाज में बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि तड़प और फिक्र अगर कोई समझे तो उसके समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं तबलीग वाला नहीं बनाना चाहता हूँ। इस जरिए से बड़ी तेजी से लोगों तक बात पहुंच रही है, हजारों लाखों ऐसी कारगुजारियां मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम।